بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 10 محرم شریف بروز جمعۃ المبارک 61 ہجری بمقام کربلا کوفہ کے اندر حضرت سید الشہداء راکب دوشاہ مصطفیٰ جگر گوشاہ بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کو اور آپ کے رفقا کو جب شہید کر دیا گیا اور شہید کرنے کے بعد آپ کے دھڑ مبارک سے آپ کے سر مبارک کو جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کے سر اطہر کو نیزے کی نوک پر گاڑ دیا گیا تھا، اور وہ سر انور وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہ حق کی دلیل دے رہا تھا، وہ حق کا اعلان کر رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 10 محرم شریف کو یزیدی لشکروں نے چمن زہرہ کو اجاڑ دیا تھا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے سورج اہل بیت کی مظلومیت پر غروب ہو چکا تھا 10 محرم شریف کو۔ عطرت پیغمبر کو ذبح کر دیا گیا تھا، اور پاک سید زادیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی، اور ان کے سروں کو نیزوں پر اٹھا دیا گیا تھا۔ کربلات کے جو ذرات تھے وہ خون کو جذب کر چکے تھے۔ حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہو چکے تھے۔ حضرت قاسم کی جوانی اس کربلا کے اندر لٹ چکی تھی۔ حضرت علی اکبر آپ کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ حضرت علی اصغر آپ کا معصوم لاشا بے وارث اور لاوارث پڑا ہوا تھا۔ حضرت امام علی مقام کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ ان مظلوم شہیدوں کے لاشوں کو بغیر کسی کفن کے وہ کربلا کی سرزمین پر پڑے ہوئے تھے، اور یزیدی ٹولہ جشن منا رہا تھا، اور گھوڑوں سے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، ان کو پر دوڑائے جا رہے تھے۔ آل رسول کے تسبیح کے دانے جو تھے وہ خاک میں بج چکے تھے، اور آل رسول کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے۔ ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، تاریخ ہی تاریخ تھی۔ شام ہو گئی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے لاشوں کو اکٹھا کیا، اور رات کے وقت ان لاشوں کا پہرا دے رہی تھی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ آدھی رات کا وقت تھا، ایک گھوڑے سوار آیا، اور وہ آ کر لاشوں کی گرد پھر رہا تھا۔ بے کشی کے عالم میں پریشان کھڑی تھی کہ میرا نانا کائنات کا ایک عظیم نبی اور عظیم پیغمبر ہے، اور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا، اور آج اس کی نواسی
बेसहारा करबला के मैदान में खड़ी है। आज कोई सहारा देने वाला नहीं है, आज कोई दिलासा देने वाला नहीं। 1,24,000 पैगंबरों का सरदार है मेरा नाना, लेकिन आज उसकी नवासी बेसहारा, उसके नवासों के सर अलहदा हैं, धड़ा लेता है। तो हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, एक घोड़े सवार आया और उन लाशों को देख रहा था और करीब आकर मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। मैं परेशान होगी कि आधी रात का वक्त था, बेकसी के आलम में ये कौन है। उसके चेहरे पर नकाब था। साथ ही मुझे पूछते हैं कि ये लाश किसकी है जिसके बाजू नहीं है। तो मैंने कहा कि ये मेरे हजरत अब्बास अलमदार की लाश है। फिर पूछा कि ये कड़ियल नौजवान कौन है, कहा कि इमाम कासिम है। फिर पूछा कि ये कौन है, कहा कि अली अकबर है। फिर पूछा कि ये मासूम लाशा किसका है, कहा अली असगर का है। फिर पूछा कि ये नन्नी नन्नी लाशें किसकी हैं। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि नाम इनादा ओन मोहम्मद, ए मुझ गरीब दे बछड़े, ओ हुसैन दी जोड़ी, ए मेरी जोड़ी, अज दोवीं भैन भरा उजड़े। बस मेरी आंखों में आंसू आ गए। और यह मंजर ऐसा था, आप देखते हैं कि हम इस माशरे में रहते हुए अगर हमारा कोई अजीज फौत हो जाए, उसके साथ हमारी कैफियत क्या होती है। और कोई अजीज शहीद हो जाए और फिर शहीद भी ऐसा हो कि उसके भाइयों को शहीद कर दिया जाए, उसके बेटों को भी शहीद कर दिया जाए, भतीजों को, भांजों को, असहाब को, पूरे कबीले को शहीद कर दिया जाए और फिर खुद भी शहीद हो जाए। आप अंदाजा करें कि उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजरेगी। तो सैयदा ने जब बता दिया कि ये मेरी जोड़ी है, ये हुसैन की जोड़ी है, अब वो असवार जाने लगा। सैयदा ने मुहार पकड़ ली और कहा कि जाने वाले, इस बेकसी के आलम में हमसे पूछने वाले, बस ये बता कि आप कौन हैं। उन्होंने चेहरे से नकाब उठाया और चेहरे से नकाब उठाने के बाद क्या कहते हैं, मार आवाज नबी ने अग्गोए जवाब सुनाया। मार आवाज अग्गोए नबी ने जवाब सुनाया, मैं हाँ तुद गरीब दा नाना, बछड़ी अज तेरा पहरा वेखण आया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सैयदा, तूने ये कहा था कि इस बेकसी के आलम में कौन हमारी मदद करेगा। मैं तेरा नाना हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे साबित ये होता है कि मेरे आका जिंदा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम अपने शहजादी सैयदा ज़ैनब की मदद के लिए आए थे। और हज़रत उम्मा सलमा भी एक रवायत करती हैं कि मैंने 10 मुहर्रम शरीफ को देखा रात के हिस्से में कि हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि आपके जुल्फ मुबारक बिखरी हुई थी, चेहरे पे उदासी थी, दाढ़ी मुबारक के बाल भी बिखरे हुए थे। और मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहाँ से आ रहे हैं। फरमाया कि उम्मा सलमा, आज मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया, मैं आज शहादत गाय हुसैन पर किया था। हजरत उम्मा सलमा कहती है कि मैं फौरन घर के अंदर दाखिल हुई और जो हुजूर ने मुझे मिट्टी दी थी, मैंने उस मिट्टी को उठाकर देखा तो वो मिट्टी खून बन चुकी थी। मैं समझ गई कि हुजूर ने फरमाया था कि जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए, मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, हजरत इमाम अली मुकाम सय्यदुश शुहदा, आपके शहजादे हजरत सय्यदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके हाथ और पैरों में हथकड़ियां और बेड़ियां पहना दी गई और मासूम पर्दादार बीवियों के हाथ उल्टी तरफ बांध दिए गए थे। क्या यह नबी के घराने की अजमत है? और जिसका तुम कलमा पढ़ते रहे हो जालिम, उसी नबी की बेटियों के साथ ये सलूक है। उस नबी करीम अलैहिस्सलाम की तो ये तारीख है कि ग़ज़वा बदर में हज़रत अब्बास हुजूर के चाचा थे लेकिन मुसलमान नहीं थे, वो कराते रहे रात को। आपने हुक्म दिया कि इनके
ہاتھ پیر ان سے بیڑیاں کھول دی جائیں. اور حضور کی بارگاہ میں تو حاتم طائی کی کافر کی بیٹی آئی تھی. آپ نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ اے بلال اس کا سر ڈھانپ دو. حضرت بلال حبشی نے کہا کہ حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے. فرمایا کہ بے شک بیٹی کافر کی ہے لیکن دربار تو محمد مصطفیٰ کا. حضور تو یہ سلوک کرتے رہے اپنی بیٹیوں سے, دوسروں کی بیٹیوں سے. آج حضور کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اور اس آقا علیہ السلام کے دروازے پر تو کوئی دشمن بھی آ جاتا, وہ تو اپنی رحمت کی چادر بچھا دیا کرتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے, حضرت بصرہ نفرہ فرماتی ہیں کہ جس دن امام حسین شہید ہوئے آسمان سے خون برستا رہا. اللہ, جس دن میرے مولا حسین شہید ہوئے, حضرت بصرہ فرماتی کہ آسمان سے خون برستا رہا, اور جس پتھر کو بھی ہم اٹھاتے اس کے نیچے سے تازہ خون ملتا. اور ایک مقام پر حضرت زہری کا قول ہے کہ جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے, بیت المقدس کے نیچے سے, بیت المقدس کے دائیں بائیں سے جس پتھر کو بھی ہم اٹھاتے وہاں سے خون کے فوارے چلتے ہوئے نظر آتے. اور حضرت ام حباب فرماتی ہیں کہ جس دن امام حسین شہید ہوئے 3 دن تک آسمان سے خون برستا رہا, اور اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا تھا. اور اندھیرا چھاتا بھی کیوں نہ, آج گلشن مصطفیٰ کو اجاڑ دیا گیا, گلشن سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اجاڑ دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے, حلب بن خلیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ جس دن امام حسین شہید ہوئے تھے سورج کو گہن لگ گیا تھا اور آسمان سیاہ ہو گیا تھا, اور آسمانی ستارے قریب قریب جھک گئے تھے, اور جو بھی پتھر ہم اٹھاتے اس پتھر کے نیچے سے خون چل رہا تھا, اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ قیامت برپا ہوگی. حضرت علی بن مسہر کہتے ہیں میں ابھی جوان تھا کہ جس دن امام حسین شہید ہوئے میں نے دیکھا کہ آسمان سے 3 دن تک خون برستا رہا غم حسین میں. یہ تھا میرے حسین کا مقام. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا, دوپہر کے وقت میں سویا ہوا تھا, حضور علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے چہرے پر گرد و غبار تھا, اور آپ کی زلفیں بکھری ہوئی تھی, اور آپ کے داڑھی مبارک کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے, اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں شیشیاں تھیں. میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیفیت کیا ہے؟ فرمایا کہ آج میرے حسین کو شہید کر دیا گیا, اور آج میں سارے دن کربلا میں رہا ہوں اور اپنے شہزادوں کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں. یہ میرے آقا علیہ السلام کے شہزادوں کے ساتھ آج ظلم ہوا, اور آج کوئی لعین یہ کہے کھڑا ہو کر کہ یزید تو رحمت اللہ, لعنت ہے تیری زندگی کو پر کہ یزید سے تو اتنی دوستی, اتنی محبت, اور خاندان رسول سے اتنی عداوت, اتنی دشمنی. قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے جب اس کے نانے کی عدالت لگی ہوگی؟ کیا وہ پوچھے گا نہیں کہ میرے نواسوں کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ صغرا سلام اللہ علیہ جو مدینۃ الرسول میں رہ گئی تھی, آپ کہتی کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک کوا اڑ کر آیا, اور وہ کوا میرے چھت کے کنارے پر بیٹھ گیا, اور وہ کوا بیٹھ کر کیا کہتا ہے, ان الحسین یقتل بکربلا. روایت میں آتا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ امام حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا. وہ ایک کوا تھا, اس نے پرواز کی کربلا میں گیا, امام علی مقام کے خون میں اپنے پر اور اپنی چونج کو تر کیا, اور چلتے چلتے مدینۃ الرسول میں چلا گیا. اور سیدہ صغرا کے چھت کے اوپر جا کر جب بیٹھا تو سیدزادی جب صبح اٹھی تو سب سے پہلی جو خبر آپ کو ملی, اس وقت یہ سسٹم نہیں تھے, نیٹ کے, ٹیلی فونوں کے, وائرلیس سسٹم نہیں تھے, تو کوا کیا کہہ رہا تھا, ان الحسین یقتل بکربلا. کوے نے کہا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا.
سیدہ سغرا نے کہا او منحوس کیا خبر دے رہا میرے باپ کی؟ اس نے کہا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ سغرا کو خبر ایک کوے کے ذریعے ملی تھی کہ حضرت امام علی مقام کو کربلا کے میدان پر شہید کر دیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یزیدی لشکر نے پھر جو جشن منایا، آج سوشل میڈیا پہ میں سنتا ہوں کوئی یزید کو رحمت اللہ کہہ رہا ہے، کوئی یزید کو تابی کہتا ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، دنیا کے اندر خدا اور مصطفیٰ کے بعد کوئی ہستی ہمیں عزیز نہیں ہے۔ اصحاب کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن جو اصحاب ہو، جو اصحاب نہ ہو، اس کو ہم رحمت اللہ لکھیں۔ آپ نے تاریخ اٹھا کر نہیں دیکھی یزید کی کہ کون یزید جس نے گلشن زہرا کو اجاڑا تھا، اور کون یزید جس نے مدینۃ الرسول کے اندر 1000 عورتوں کو حاملہ کیا تھا، کون یزید جس نے 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان اور جماعت کو بند کر دیا تھا، کون یزید جس نے 10,000 لوگوں کو قتل کیا تھا، مسجد نبوی کے اندر اپنے گھوڑے باندھ دیے تھے، اور کون یزید جس نے کعبۃ اللہ کو آگ لگا دی تھی۔ 1700 اصحاب کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا، جن میں 700 اصحاب حافظ قرآن تھے۔ اور کون یزید جو ساری زندگی شراب پیتا رہا، کون یزید جس نے حلال کو حرام کر دیا تھا، جس نے ماں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دے دیا تھا۔ تو ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے اور ہمیں ایسے معاملات سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے خاندان رسول سے اپنی وابستگیاں جس طرح اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اس طرح رکھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔